अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान और शहरी सिंध की आवाम। आज मैं इससे पहले कि सोशल मीडिया पे एक होने वाली डिबेट जिसके अंदर कुछ सिंधी व्लॉगर्स ने एक हुदम मचाया हुआ है, उसका जवाब देने से पहले मैं अपने सिंधी भाइयों से सिंधी में ख़िताब करूँगा। उम्मीद है कि आपको मेरी सिंधी पसंद आएगी, ताकि कुछ गलत फहमियाँ आपकी भी क्लियर हो जाएं कि ऐसा नहीं है कि सब कराची में पले बड़े हैं और उनको अंदरूनी सिंध के हालात नहीं पता। तो शुरू करते हैं कि अज मां दिल जी घरायन सां बजे सिंधी भाल ऐं भेण सां मुखातिब आहियां ऐं मूंखे पूरी उम्मीद आहे त उहा अज कलील दिल ऐं सब्र सां मुंहिंजे ॻाल्हि ॿुधायो। मुंहिंजो मक़सदु किन खे इल्ज़ाम ॾियणु न आहे, पर कुझु हक़ीक़तनि उहा जे सामूं रखणु आहे। शुरूआत में मां हीअ ॻाल्हि सिंधीअ में इन लाइ करे रहियो आहियां छाकाणि त अफ़सोस सां चवणु पोइ थो ते कजा माण्हू खे इहा ग़लतफ़हमी आहे त शायदि सिंध बाबति ॿिए खे ॼाण ई न आहे। मां उहा वाज़े करणु चाहियां थो थिए सिंध मूं लाइ अजनबी धरती न आहे। मुंहिंजा वालिद साहब जिन हिंदुस्तान मां हिजर करे आए तो सिंध मां रहिया 1947 सां 1972 ताईं सखर में सिंध क़याम रहियो। मां पाण बि केतिराई साल सिंध जे अंदरूनी इलाक़ा मां पोस्टिंग दौरान रहियो आहियां। मूं सिंध खे रघु किताब में न पर सिंध ज़मीन ते माण्हुनि जा मिले शहरनि ऐं ॻोठनि में विझी खां ॾिठो ऐं सम्झियो आहे। मूं सिंध के वसी पैमाने ते घुमियो आहे। मूंखे फ़ख्र सां चवणु पवे थो ते शायदि उहा मां केतिरनि खे एतिरो घुमण जो मौक़ो न मिलियो आहे जेतिरो मूंखे मिलियो आहे। इन करे मूंखे सिंध जी जाग्रफ़ी, इन जे वसीलनि, इन जे मसइलनि सभ खां वधीक सिंध जे माण्हू जे दर्द ऐं अहसासनि जी मुकमल ॼाण आहे। अॼु बा मुंहिंजा केतिरा ई दोस्त सिंध में मौजूदु आहिनि जेके मूंखे हिते जे हालातनि खां बाख़बर रखंदा रहनि था। हीअ पैगाम मां शुरूआत मां सिंधी में इन लाइ ॾिठे रहियो आहे त जीअं इहा भाइर भेण बि सम्झ सघनि जिन खे उर्दू नथी अची थियो ते मूंखे यकीन आहे त घणा उर्दू ॿार सम्झनि था। हाणे अचो था असल नुक़्ते ॾांहुं हलूं। इन मौज़े तां ॻाल्हाए करियूं जेको असां सभिनी लाइ अहम आहे। हाणे मां पंहिंजी मादरी ॿोली उर्दू मां ॻाल्हाईंदुसि। हो गया जी, समझ में आ गया। अभी मैं क्यों आपको मैंने सिंधी में सुनाया, क्योंकि ऐसा लग रहा है कि सारे फिलोसोफर सिंधी व्लॉगर उनको ये लगता है कि सिंध में कोई दूध और शहद की नहरें बह रही हैं और हमें तो कुछ पता ही नहीं है। अच्छा, अक्सर अफसोस के साथ ये कहना पड़ता है कि एक बयानिया मुर्तकब किया जा रहा है, तरतीब दिया जा रहा है, और ये तस्वीर जो है अक्सर किताबों के ऊपर आपने देखी होगी। इस तस्वीर को ये दिखा के कि मेरी कौम यानी मुहाजिर कौम जब हिंदुस्तान से हिजरत करके पाकिस्तान आई थी तो वो कोई भूखी नंगी आई थी। अच्छा, इस पर बहुत सारी बातें की गई हैं और मैं आज भी करूँगा ताकि एक चीज़ रिकॉर्ड पे आ जाए और इसको थोड़ा समझते हैं। तारीख़ को मसक करने की कोशिश की जा रही है। कहीं पर एक साहब हैं, वो सर सैयद अहमद ख़ान को एजेंट बता रहे हैं, हालांकि वो ये भूल जाते हैं कि पाकिस्तान की जो बुनियाद है वो दो कौमी नज़रिए के ऊपर पड़ी है। वो दो कौमी नज़रिया जिसको हाल के फील्ड मार्शल साहब ने बयान किया, जिसके ऊपर हमारे दुश्मन मुल्क हिंदुस्तान को मिर्चें लेंगे, है ना। तो उस दो कौमी नज़रिए को भी चैलेंज कर रहे हैं। फिर मैंने ये देखा कि उन साहब ने एक जगह पे बोला कि उर्दू का जो निफाज हुआ जिसकी वजह से बांग्लादेश बना वो किसी ब्यूरोक्रेट के दिमाग की तशरीह थी। हालांकि ये बात कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने ढाका यूनिवर्सिटी में खड़े होकर कही थी। फिर तारीख को मसक करने की कोशिश की जा रही है
اور اس طرح کی بہت ساری باتیں کہ سندھ میں یہ ہو گیا، برج بن گئے، یہ بن گیا، وہ بن گیا، روڈیں ہیں بائی دودھ. اور یہ صاحب جن کی میں بات کر رہا ہوں، اس طرح کے بہت سارے صاحب جو ہیں، ایک امریکہ بھاگے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے، نوکری ڈھونڈنے، پیسے کمانے، وی لاگنگ کرتے ہیں وہاں سے جا کے دنیا کو کھاتے ہیں. بھائی اگر آپ کو اتنا کانفیڈنس ہے کہ سندھ اتنی زبردست جگہ ہے تو آپ سندھ پہ آ کے وی لاگ کریں، پیسے کما لیں. اور دوسرے صاحب جو ہیں وہ تعلیم کے لیے فوراً کراچی آ گئے تھے، کراچی سے چھوڑیں وہ آگے لاہور نکل گئے تھے. تو بالکل جس طرح بلاول کراچی میں پلے بڑھے، یوگ پڑے، اور جتنے بھی لوگ ماشاء اللہ سے باتیں کر رہے ہیں، اس میں سے کوئی بھی ایک ایسا آدمی نہیں ہے جس نے سندھ کے اندر بیٹھ کے اعلیٰ تعلیم حاصل کی ہو اور اس کی بنیاد پر آج جو ہے نا وہ ہمیں لیکچر دے رہا ہو. تو یہ جو تاریخ کو مسخ کرنے کا طریقہ ہے، یہ ان کا قصور نہیں ہے، یہ اس نسلی سوچ کا قصور ہے جو بلا وجہ اپنے آپ کو سپیریئر دکھانے کی کوشش کرتی ہے. تاریخ میں جو میں نے پڑھا ہے وہ یہ کہ پچھلے 5000 سال کی تاریخ کے اندر سندھ کے علاقہ، جس کو آج ہم سندھ کہتے ہیں، اس کے اندر 2 سے 3 جنگوں کی داستان ملتی ہے. اور وہ ساری جنگیں غالباً محمد بن قاسم کے دور میں ہوئی. اچھا، اب انہوں نے محمد بن قاسم کو بھی ولن دکھا دیا ہے، کسی اور کو ہیرو دکھا دیا ہے اپنے نظریات کی وجہ سے، کیونکہ شاید محمد بن قاسم عرب سے آئے تھے اور راجہ داہر جو تھے وہ سندھی تھے. تو انہوں نے کہا نہیں جی سندھی سپیریئر ہوگا، قاسم جو ہے جو اسلام لے کے آیا اس خطے میں وہ جو ہے خراب ہے، اور راجہ داہر چونکہ سندھی تھا بھلے ہی کسی اور مذہب سے تھا، وہ ہیرو ہے. اور مزے کی بات یہ ہے کہ جو صاحب یہ باتیں زیادہ کرتے ہیں وہ ان کا نام میں شیخ آتا ہے، تو سندھیوں میں تو شیخ ہوتے ہی نہیں ہیں. اچھا، میں نے پچھلے کچھ دنوں پہلے بھی اس بات کا عرض کیا تھا کہ میں نے ایک انالیسس آپ کو بتائی تھی. وہ انالیسس یہ تھی کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ سندھ میں اکثر لوگ اپنے آپ کو سید کہتے ہیں. تو سید کہتے ہیں اور جتنے بھی حکمران ہیں وہ زیادہ تر سید ہیں، شاہ ہیں. اچھا، تو یہ سید و شاہ کوئی ہسٹوریکل سندھی قوم تو تھی نہیں. سید و شاہ ڈیفینیٹلی اس لیے ہے نا کہ ان کو کہتے ہیں کہ جی امام حسین کے اولادوں میں سے. تو امام حسین کی جو بھی لوگ اس وقت بغداد سے ادھر پہنچے تھے وہ تو عربی تھے، وہ کوئی 5000 سال سے تو یہاں رہ نہیں رہے تھے، ہے نا. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے، اور جو شاہ ہے وہ بھی عربی ہو گئے. تو مجھے سمجھ نہیں آتا کہ یہ کس بیس پہ جو اپنے آپ کے نام میں سید لگاتے ہیں، شاہ لگاتے ہیں، شیخ لگاتے ہیں، یہ کہاں سے یار 5000 سال پرانی ثقافت کے علمبردار بن گئے. پھر چانڈیو جو ہیں وہ بلوچ ہوتے ہیں. تو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سارے لوگ جو کہتے ہیں نا کہ اپنے آپ کو ثقافت کا علمبردار کہتے ہیں، یہ خود کوئی مقامی سندھی نہیں. اور پھر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ سندھ پر مختلف ادوار میں مختلف قسم کی حکمران رہے، الیگزینڈر کے بھی رہے، پھر عربی آئے، پھر ترک آئے، پھر مغل آئے، پھر انگریز آئے. تو کیسے یہ وہ نسل کنٹینیو ہے جس کی بیس پہ آج بیٹھ کے ہمیں 5000 سال کا جو ہے ایک چورن بھیج دیا جاتا ہے. اچھا، ایک اور بڑی امپورٹنٹ بات ہے وہ سمجھنے کی یہ ہے کہ میں نے جیسے کہ آپ کو پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جی 5000 سال پہلے، اگر میں کہتا ہوں 5 لاکھ سال سے پہلے بھی اگر انڈس ویلی سویلائزیشن جو کہ پورا ہی خطہ تھا تو وہ اگر تھی تو، اور وہ اگر ہے تو اس کی اثرات کہاں پہ ہیں. موہنجو دڑو کی 5000 سال کے بعد سے لے کر پچھلے کچھ سالوں تک، 50 سال 60 سال تک، تو وہ کسی قسم کے یا 80 سال پہلے تک کوئی بیچ میں کوئی کنٹینیوٹی کے ساتھ آثار قدیمہ نہیں ملتے. تو کیا مطلب اتنے سال تک وہاں کچھ تھا ہی نہیں؟ اگر کوئی تھا نہیں تو یہ سب کہاں سے آئے؟ اور تھا تو یہ کیا کر رہے تھے؟ اور اگر کوئی ایسی ثقافت تھی جس کو سندھ کی طرف سے اٹیچ کرتے ہیں تو دکھائیں نا کدھر ہے وہ ثقافت. وہ موہنجو دکھاتے ہیں. اب موہنجو دڑو کے اندر جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا وہ جو مورتی دکھا رہے ہیں، وہ مورتی جو پوشاک پہنی ہوئی ہے اس کے بارے میں کہتے ہیں، اس کے بارے میں شک ہے کہ وہ نیلا کلر ہے، اس میں لال کلر تھا ہی نہیں. تو وہ پوشاک بھی عرب و پرشے کی آئی ہوئی ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ بھائی کیا مذاق لگایا ہوا ہے، کس طرح کا بیوقوف بنایا ہوا ہے آپ نے. اور پھر میں نے آپ کو ایک تصویر ڈالی ہے، میرے آپ ٹائم لائن پہ دیکھ سکتے ہیں. میں آج آپ کو ایک بریکنگ نیوز دے رہا ہوں، مجھے پتہ ہے اس سے کئی لوگ ناراض بھی ہوں گے، مگر میری ننیال
کراچی میں پارٹیشن سے پہلے سے رہ رہی ہے. اور میں نے ایک تصویر ڈالی, اس میں لکھا تھا کس سال کی تصویر ہے. یہ 1930s کے ارلیئر کی تصویر ہے, 30-40 کی تصویر ہے, 40 کے قریب, پارٹیشن سے پہلے کی تصویر ہے. اور آپ اس میں دیکھ سکتے ہیں کہ میرے نانا جہاں شکار کرنے جا رہے ہیں, جو سندھ کے اندر ہے, اس میں کسی نے بھی جو ہے نہ اجرک نہ سندھی ٹوپی پہنی ہوئی ہے, بلکہ بار بار جو ایک بیانیہ دکھا دیا جاتا ہے, اس میں جتنے بھی رہنما ہیں, چاہے باشمول جی ایم سیت کے یا اور باقی لوگوں کے, کسی نے بھی سندھی ٹوپی اجرک نہیں پہنی ہوئی. اچھا, پھر امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ اگر کسی آپ کے کچھ بزرگوں کو ایڈمنسٹریٹر بنا دیا بھی گیا تھا, تو وہ جو بزرگوں کا ایڈمنسٹریٹر بنا دیا گیا تھا, انہوں نے اگر زمین دی تو ان کی اپنی زمین نہیں تھی. میں یہ بات آپ کو بتا چکا ہوں کئی دفعہ کہ وہ متروکہ سندھ کی زمین تھی, جو 72% ان ہندوؤں کی تھی جن کو آپ نے زدوں کو بلیک میل کر کے نکال دیا. میرے ایک ایسی خاندان سے دبئی میں ملاقات ہوئی ہے جو اپنے سرنیم میں تلانی لگاتے ہیں, اور انہوں نے بتایا کہ ان کے ساتھ لڑکانہ میں کیا کیا گیا, کس طرح ان کو دھکے مار کے وہاں سے نکالا گیا. اتنی زمینیں ان کے پاس موجود تھی, کس طرح کتنے واقعات ہیں جو ہمیں ملتے ہیں. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ بھائی متروکہ سندھ کی 72% زمین تو آپ کی تھی نہیں, تو آپ نے کیا ہمیں دے دیا. اور اگر ایسا تھا تو کوئی کاغذ ہوں گے, کوئی ثبوت ہوگا, کچھ تھا ہی نہیں. اور پھر آخری بات یہ, بیفور میں کم ٹو دا ٹاپک, کہ بھائی 1840 تک تو سندھ بلوچستان کا حصہ تھا. اگر وہ تصویر اگر آپ دیکھیں جو میں نے اپنی نانا کی گاڑی کے ساتھ شیئر کی ہے, تو اس پہ لسبیلا کی نمبر پلیٹ لگی ہوئی ہے, اور لسبیلا آپ کو پتہ ہے کہاں پہ ہے. تو کہنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ایک طوفان بدتمیزی لگایا ہوا ہے, ایک غلط بیانیہ بیان کر رہے ہیں. اور یہ کیوں کر رہے ہیں آپ لوگ, اتنا سینٹیمنٹل کیوں ہو جاتے ہیں؟ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ اگر ہندوستان سے مسلمان سندھ میں نہیں آتے اور وہ 27% کا فارمولا اچیو نہیں ہوتا, تو غالباً سندھی ہندو اپنے ساتھ 72% زمین لے کے ہندوستان کا حصہ بن جاتا, باشمول کراچی کے. تو کیا آپ نے لوگوں کو بیوقوف بنایا ہوا ہے؟ کس طرح کا بیوقوف بنایا ہوا ہے؟ اور آپ جب ڈیوائڈ کی بات کرتے ہیں تو افسوس کی بات ہے. افسوس کی بات یہ ہے کہ بھائی دیکھو, یہ جو کوٹا سسٹم ہے جو آج اس سب تمام ڈیبیٹ کی بحث بن رہا ہے, وہ تو بھٹو نے لگایا تھا نا. تو آپ لوگوں نے آج تک اس کوٹا سسٹم کو ختم کرنے کے لیے کیا کیا؟ اب آپ جس عظیم سندھ کی بات کر رہے ہیں, وہ عظیم سندھ کہاں ہے بھائی؟ ایک روڈ بنا دی اتنے سالوں میں, 70 سال میں نے آپ کو کہا 18ویں ترمیم کے بعد ہی کوئی $90 بلین سندھ حکومت کو ملا ہے. وہ ایک روڈ دکھا دی, کوئی ایک آدھ کوئی ہاسپٹل بنا دیا, اس پہ آپ ڈھول پیٹ رہے ہوتے ہو. اور بھائی اگر اتنا ہی کچھ ہے تو اندرون سندھ کے اندر یونیورسٹیاں کیوں نہیں ہیں؟ آپ کو کراچی کیوں آنا پڑتا ہے؟ آج کراچی کے اداروں پہ قبضے کیوں کر رہے ہو؟ چاہے آئی بی اے ہو, چاہے کراچی یونیورسٹی ہو, چاہے باقی اداروں اس پہ قبضے کیوں کر رہے ہو؟ اگر آپ کے اندرون سندھ کے اندر یونیورسٹیز موجود تھی, وہاں پر کیا کیا آپ نے؟ وہاں پر سے علاج کرانے نواب شاہ سے فلائٹ لے کے کراچی کیوں آتے ہو؟ کراؤ انٹیریئر میں علاج, کیوں نہیں ہے وہاں پہ ہاسپٹل؟ ہم تو کہتے ہیں بناؤ. $90 بلین کم اماؤنٹ نہیں ہوتی ہے. پاکستان کا بجٹ جو رہا ہے پچھلے 10-15 سال میں, وہ $900 سے $1000 بلین ہے. اس میں $90 بلین سندھ کو ملے, تو کہاں گیا وہ پیسہ بھائی؟ کھپ کھا گئے. اس پہ آواز نہیں اٹھتی. اچھا, جب آپ اس پہ آواز اٹھانا شروع کر دو تو بلا وجہ انٹلیکچوئل بنے لوگ بول رہے ہوتے ہیں کہ سندھیوں سے پرابلم ہے. او بھائی تو ہم کیا کریں؟ پیپلز پارٹی یہی سندھ کی جماعت. پنجاب نے تو لعنت بھیج دی ہے سندھ پیپلز پارٹی پہ, کے پی کے نے لعنت بھیج دی پیپلز پارٹی پہ. بلوچستان میں آپ کس طرح حکومت بنا کے بیٹھے ہوئے, مجھے آپ کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے. تو کراچی نے لعنت بھیجی ہوئی ہے پیپلز پارٹی پہ. تو کیا کر سکتے ہیں؟ اس وقت سندھی ہیں وہ پیپلز پارٹی کو سپورٹ کرو. میں اس غلط فہمی کو بھی کلیئر کر دیتا ہوں, سارے سندھی سپورٹ نہیں کر رہے. اگر پیپلز پارٹی کو 60-70 لاکھ ووٹ ٹھپے کے ساتھ اندرون سندھ سے مل بھی جاتا ہے, تو 30 سے 40-45 لاکھ ووٹ سندھیوں کا پیپلز پارٹی کے خلاف بھی پڑتا ہے. ابھی آپ نے دیکھ لیا پچھلا الیکشن ہوا جس میں شازیہ مری اور کے حلقے سے سانگڑ کے الیکشن ہوا, اس میں اگر پیپلز پارٹی کو 1.5-2 لاکھ ووٹ پڑے تو سامنے والے کو بھی تقریباً اتنے ووٹ پڑے. کم مارجن جیتے. لڑکانہ میں بلاول بھٹو کے خلاف بھی 60-70 ہزار ووٹ پڑ جاتے.
تو یار کیا بیوقوف بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے. کوئی پیپلز پارٹی کی وجہ سے سندھیوں سے کوئی لڑائی نہیں, سندھی ہمارے بھائی ہیں, سمجھو بھاوا. مگر افسوس کی بات یہ ہے کہ یہ سندھی بھائی ہمارے اتنے احسانات ہونے کے بعد یہ بھول جاتا ہے کہ جی ایم سید, مطلب وہ جو حمید ہارون صاحب تھے, ان کے جو والد صاحب تھے, بڑے ہارون صاحب, انہوں نے خود بولا ریکارڈ میں کہ 1944 میں جی ایم سید علی گڑھ گئے کہ بھائی مہاجروں کو یہاں لے کے آؤ تاکہ یہاں پہ ڈیولپمنٹ ہو. آج آپ جس کوٹا سسٹم پہ ہمیں گالیاں دے رہے ہیں, وہ کوٹا سسٹم لیاقت علی خان نے اس لیے لگایا تھا کہ آپ لوگ بہت پیچھے تھے, تاکہ آپ لوگ اپ ٹو اسپیڈ کریں. اگر کوٹا سسٹم نہیں لگاتے تو جو 4 لوگ بھی آپ کے اسٹیبلشمنٹ میں بیٹھے ہوئے تھے وہ ہوتے ہی نہیں. دل بڑا ہونے کا مظاہرہ کیا. تو بھائی کیا بیوقوفیوں بنانے کا چورن آپ نے قوم کو اپنے بیوقوف بنایا ہوا ہے. اور میں نے سندھ گھوما ہے بھائی, یہ جو آج بیٹھ کے ویلاگر ہے نا, انہوں نے نہیں گھوما ہوگا اتنا سندھ. میں تھرپارکر تک گیا ہوں جہاں پر کول مائن پروجیکٹ ہے. میں ساون تک گیا ہوں, خیرپور گھوما ہے, دادو گھوما ہے, سارے علاقے گھوما ہوں, شکار کیے ہیں, ٹھٹا, دھارو, بلستان گھوما ہوا ہے, ایسے علاقے جو آپ گئے بھی نہیں ہوں گے. چمن, کلات, نوشکی, نوکنڈی, دل بدن, دل بند, لسبیلا, گوادر, ساری دنیا دیکھیے. مگر میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ آپ کے بچے گٹر سے پانی پی رہے ہیں, زمین سے پانی پی رہے ہیں, علاج نہیں مل رہا, گدھا گاڑی پہ ہاسپٹل جا رہے ہیں, ٹھیلوں پہ ہاسپٹل جا رہے ہیں. آج بھی 18ویں ترمیم کے بعد بھی. تو جب بات شروع کرو پیپلز پارٹی کے اوپر, ان سے جان چھڑانے کی صوبے کے اوپر, تو آپ اس کو سندھی مہاجر کا مسئلہ بنانا شروع کر دیتے ہیں. میں کب کہتا ہوں کہ جب سندھ میں صوبے بنیں گے مزید, یا پاکستان میں مزید صوبے بنیں گے, تو وہ صرف کراچی میں صرف مہاجر ہوگا. میں تو کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ کراچی کے اندر مہاجر میجورٹی ضرور ہے, مگر سندھی ہوگا تو بلوچ رہتے ہیں, پنجابی رہتے ہیں, پٹھان رہتے ہیں, پشتون زیادہ رہتے ہوں گے بلوچوں سندھیوں سے زیادہ. یہاں پہ سب کا شہر ہوگا, اور اسی طرح اندرون میں ہوگا کہ اگر وہاں سندھی رہ رہے ہوں گے وہاں مہاجر اور باقی قومیں بھی رہ رہی ہوں گی. یہ کیا بات ہو گئی کہ جہاں آپ حقوق کی بات کرو سندھیوں کو, مہاجروں کو سندھیوں سے مسئلہ ہے, صوبے کی بات کرو دھرتی ماں, کچھ اور بات کرو چیخیں نکلنا شروع ہو جاتی ہیں. اگر آپ لوگوں نے 18ویں ترمیم کے بعد کام کیا ہوتا تو کوئی یہ بات نہیں کرتا. کوٹا سسٹم لگا کے بھی اگر آپ نے صرف میرا کوٹا مجھے دے دیا ہوتا تو کوئی یہ بات نہیں کرتا. مگر آپ نے ہر موقع پہ کوٹا سسٹم لگا کے میری کمر میں خنجر مارا, 18ویں ترمیم لگا کے میری کمر میں خنجر مارا, لوکل باڈیز لگا کے میری کمر میں خنجر مارا, اور اب پھر تم خنجر مارتے ہو. میری 72% متروکہ سندھ کی زمین نہیں دی, اس کے باوجود ہم نے دل بڑا رکھا, آپ نے نہیں, ہم نے دل بڑا رکھا. ایک اور غلط فہمی کلیئر کر دیتے ہیں. بامبے پریزیڈنسی سے سندھ کو اس لیے الگ کیا گیا تھا کہ آپ کے لیڈران نے یہ بولا تھا انگریزوں کو کہ ہم بہت غریب ہیں, ہمیں بامبے آ کے اپنے مسائل پریزنٹ کرنے میں خرچہ لگ جاتا ہے, ہم نہیں آ سکتے, تو پلیز آپ کوئی قریب میں بنا دیں تاکہ ہم اپنے مسائل وہاں اسمبلیوں میں پاس کریں, دکھائیں. تو حیدرآباد کے اندر آپ کو دے دیا کہ وہ سندھ بن گیا. اس طرح الگ ہوا تھا, کوئی نظریاتی گراؤنڈ پہ الگ نہیں ہوا تھا, آپ کی مفلسی کی وجہ سے الگ ہوا تھا. 1840 تک تو آپ کلات کے ساتھ تھے, آپ کا کیا تعلق تھا سندھ کا. اور پھر یہ جو سب لوگ باتیں کر رہے ہیں اس میں کتنے سندھی ہیں, کرائیں ڈی این اے ان کا. میں دعوے سے کہتا ہوں اگر سندھ میں جو اپنے آپ کو سندھی کہتے ہیں وہ 2.5-3 کروڑ ہوں گے تو اس میں سے مشکل سے 33 سے 35% پیور سندھی ہوں گے, کیونکہ پیور سندھی تو ہندو تھا جس کو نکال دیا آپ لوگوں نے, اور اس کے بعد وہ جو باقی بیچارے سندھی ہوں گے وہ بہت کم ہیں. تو یہ کس طرح کا آپ لوگوں نے ایک فلسفہ بیان کیا ہوا ہے. کیوں سندھی ماں جھگڑا کرا؟ کوئی لڑائی نہیں ہے, سندھی اصل جو بہا ہوا دوست تھا. مگر افسوس یہ ہو رہا نا, چلے مجھے خوشی ہوتی کہ اگر $90 بلین جو پیپلز پارٹی کو 18ویں ترمیم کے بعد ملا ہے کہ چلو یار کراچی کی ڈیولپمنٹ نہیں ہوئی 5 سال 10 سال, مجھے خوشی ہوتی
کہ یہ سب جو آج بات کر رہے ہیں یہ امریکہ نہیں جاتے, کراچی میں نہیں پڑے رہتے, لاہور نہیں جاتے, یہ سکھر جاتے, لاڑکانہ جاتے, نواب شاہ میں جا کے پڑھتے, علاج کرانے وہیں جاتے, ہم بھی وہیں جاتے, ہم بھی اپنے بچوں کو بیچتے. کوئی ایک کام بتا دیں, کوئی حق آپ ایک بتا دیں. پانی آپ نہیں دیتے. میں نے آپ کو بتایا 55,000 کیوسک کا پانی آتا ہے سندھ میں, اس میں سے کراچی کو 800 کیوسک دیتے ہیں, 1 سے 1.5% بڑھتا ہے. حالانکہ کراچی کی آبادی آپ کے سینسس کے حساب سے 38% ہے سندھ کا, اور ہمارے حساب سے 55% ہے سندھ کا. اربن سندھ 70% ہے سندھ کا. نہ آپ ہمیں سیٹیں دیتے ہو, نہ کوٹا دیتے ہو, نہ پانی دیتے ہو, اور پھر 25,000 اندر سے موٹر سائیکل سوار بدماشی کرنے کراچی بھیج دیتے ہو, اس پہ شور بھی نہ کریں. میں نے آپ کو بتایا 55-60 لاکھ تو مہاجر بچہ ہے جو تپا بیٹھا ہوا ہے. امیجن کرو وہ کھڑا ہو گیا تو کیا ہوگا آپ کے ساتھ. سندھ میں کراچی میں رہنے والا پنجابی بچہ, پٹھان بچہ, کیا ان کو لڑنا نہیں آتا؟ پٹھان جنگجو قوم ہے, پنجابی جنگجو قوم ہے, ہمارے باپ دادا جنگجو تھے, جسے آپ ہی کو لڑنا آتا ہے. کس طرح کا بیانیہ بنایا ہوا ہے آپ لوگوں نے؟ جہاں صوبے کی بات ہوگی سندھی مہاجر, دھرتی ماں. پیپلز پارٹی میں بات ہوگی, پیپلز پارٹی چونکہ سندھی ہے, اچھا ہوا کہ یہ لوگ سب سامنے آ گئے. جو یہ سب سندھو دیش کے لوگ ہیں جو اب پیپلز پارٹی کے لیے سپورٹ میں آگے بات کر رہے ہیں. میں تو کب سے کہہ رہا ہوں کہ سندھو دیش والے پیپلز پارٹی کی بی ٹیم ہے, اچھا ایکسپوز ہو گئے. جس طرح این کیو ایم لنڈن سندھو دیش کی بی ٹیم ہے, انڈیا کی بی ٹیم ہے, را کی بی ٹیم ہے. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ تصویر نہ دکھاؤ ہمیں. یہ تصویر میرے باپ دادا نے پاکستان کے لیے قربانی دی تھی, کچھ سندھی بننے کے لیے قربانی نہیں دی تھی. میں نہیں ہوں سندھی یار, نہیں کہلانا سندھی اپنے آپ کو, میں پاکستانی بننے آیا تھا. تو یہ جو چورن ہے, میرا باپ 72 تک, اس میں نے آپ کو بتایا سکھر میں رہا ہے, سنٹ میریز کا پڑا ہوا ہے. ہمیں پتا ہے سندھ کے حالات کے بارے میں. تو کون سی دودھ اور شہر کی نہریں بہ رہی ہیں, اور بہ رہی ہیں تو جا کے رہو وہاں پہ. پھر پریشان کیوں ہو؟ ہمیں کیوں کہا جاتا ہے آف دا ریکارڈ کہ جی اگر صوبہ بن گیا تو انٹیریئر کا سندھی بھوکا مر جائے گا. کیوں مر جائے گا بھوکا یار؟ $90 بلین کدھر گئے؟ کراچی کو تو دیا نہیں آپ نے, $8 بلین خرچ نہیں کیا آپ نے, تو کیوں بھوکا مر جائے گا؟ کدھر گیا وہ پیسہ؟ نہیں مرنا چاہیے سندھیوں کو بھوکا. اگر لینڈ ریفارمز ہو کے غریب ہاری کسان کو زمینیں دے دی جاتی ہیں, میں نے پچھلی دفعہ کہا تھا کہ جو 28% زمین تو چلے وڈیروں کے پاس ہے, مگر جو 72% متروکہ سندھ کی زمین ہے جس میں سے کم جو 30% گری ہوئی تھی, وہ بانٹ دو یار غریب مزاروں کے اندر, تاکہ ان کی زندگیاں چلنا شروع ہو جائے. نہ یونیورسٹی بنا کے دیے, نہ ہاسپٹل بنا کے دیے, نہ اسکول بنا کے دیے. ان کو ٹرک کی بتی کے بھی لگا دیں, دھرتی ماں وہ بیچارے آ کے خوار ہو رہے ہوتے ہیں, جھگڑا کرا رہے ہوتے ہیں, صرف ووٹ پکڑنے کے لیے سندھی مہاجر کلیش کراؤ. اور ایکسپوز ہو گئے سارے کہ آج سندھو دیش پیپلز پارٹی این کیو لنڈن ایک پلیٹ فارم پہ کھڑے ہوئے. تو میں آپ کو ایک چیز کلیئر کر دوں, آپ کسی کے باپ پہ احسان نہیں کریں گے پاکستان زندہ باد کہہ کے. آپ کو کہنا پڑے گا, آپ کی مجبوری ہے. آپ نہیں کریں گے تو جوتے پڑیں گے آپ کو. آپ کا باپ بھی پاکستان زندہ باد کہے گا. جب ہم اپنی قوم کے اندر ان ایلیمنٹ سے, الطاف حسین جیسوں سے جنہوں نے پاکستان مرد آباد کا, جو پاکستان کے خلاف کھڑے ہوئے ہیں, ان کی ہم بینڈ بجا سکتے ہیں, جس سے آج بھی آپ لوگ ڈرتے ہیں, اس کا ایگزامپل آج بھی دیتے ہیں, تو سوچیں ہم کیا کچھ کر سکتے ہیں ایز اے قوم. میں نے بتایا 55-60 لڑکا تپا بیٹھا ہوا ہے صرف مہاجروں کا. تو ہر دفعہ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ مہاجر دل بڑا کریں. ہم نے دل بڑا کر دیا بھائی. تم نے ہماری متروکہ زمین کا حق مار لیا, چپ رہے. کوٹا لگا دیا, چپ رہے. 18 دن مار دی, چپ رہے. لوکل باڈیز مار دیا, چپ رہے. روز میرا بچہ روڈوں پہ کبھی ڈمپر کے نیچے آ کے مر جاتا ہے, کبھی ڈاکہ زنی میں مر جاتا ہے, کبھی بھوک سے مر, کبھی کرنٹ سے مر جاتا ہے, کبھی پانی میں ڈوب کے مر جاتا ہے, گٹر میں گر کے مر جاتا ہے. اور کتنا دل بڑا چاہیے؟ اب اپنا بڑا کرو بھائی دل, ورنہ مجبوری بھی کرنا پڑے گا. تو اس طرح کا کام نہ کریں, غلط بیانے نہ بنائیں, جھوٹ بولنا بند کریں. اور مہاجروں کو بھی میں بات سمجھاؤں گا
کہ بلا وجہ امپریس نہ ہو. متروکہ سندھ کی 72% زمین آپ کی ہے. اگر آپ نہیں آتے تو یہ علاقہ ہندوستان میں ہوتا. آج ایسی نہیں. ہندوستان اپنے نعرے میں سندھ کا ذکر کرتا ہے, اس 72% زمین کی وجہ سے کرتا ہے. ایسے نہیں راجناتھ سنگھ دھمکی دیتا ہے اور سندھو دیش والے لبیک کہتے ہیں اس کی بات پہ. یہ سب جھگڑے سندھ کے اندر کرائے سے نہیں جا رہے ہیں تاکہ سندھی ماجے تفرقہ بڑھے. یہ سوچنا پڑے گا سندھیوں کو اندرون کے کہ جب صوبے بنیں گے تو ان کو کراچی آنا جانا ہے, اور اس طرح ماجروں کو سوچنا پڑے گا. تو مل جل کریں. اور کراچی تو اب سندھی شہر تو نہیں ہے. 5-10% سندھی لوگ ہیں یہاں پہ, بھائی ہمارے. میں یہ نہیں کہوں گا مہمان ہے, مگر خدا کا خوف کرو یار. بلا وجہ کا نام کے ساتھ پاکستان لگا کے تفرقہ بلڈ کرتے ہو. ہم سندھی ہو بنے, ہم پاکستانی بننے آئے تھے بھائی, ہم پاکستانی ہیں. چونکہ تم نے اپنے آپ کو زندگی بھر سندھی کہا ہے اور میں سندھی نہیں ہوں, تو مجھے اپنے آپ کو مہاجر کہنا پڑتا ہے. میں نے تو نہیں کہا سندھی کلچرل ڈے نہیں بننا چاہیے, بالکل بننا چاہیے, تمہارا رائٹ ہے. حالانکہ 2008 یا 10 میں شروع ہوا ہے زرداری کی فرمائش پہ سندھی نیشنلزم کو بلڈ کرنے کے لیے, جس کی وجہ سے ہم لوگوں کو مہاجر کلچرل ڈے 7-8 سال پہلے سٹارٹ کرنا پڑا. تو کہنے کا مقصد باس یہ ہے کہ یہ ڈرامے بازی آپ بند کریں. میں ریاست کو بولوں گا ان کی بلیک میلنگ میں نہ آئیں. صرف ان کو دھمال ڈالنا نہیں آتا, دوسرے بھی دھمال ڈال سکتے ہیں. تو خدا کے واسطے, اللہ کے واسطے جلدی فیصلہ کریں, اس سے پہلے معاملات آٹو کنٹرول ہو جائیں. یہ کوئی دھمکی نہیں ہے, میں سمجھا رہا ہوں. روز میسیجز آتے ہیں لوگوں کے, پڑھے لکھے لوگ, ایجوکیٹڈ لوگ کراچی کے, وہ نیگیٹو ڈائریکشن میں سوچتے ہیں. چاہے وہ پنجابی کیوں نہ ہو, چاہے وہ پٹھان کیوں نہ ہو, چاہے وہ بلوچ کیوں نہ ہو, کہ یار کب تک اس طرح ہم پیپلز پارٹی کے غلام بن کے رہیں گے. انگریزوں تو غلامی سے آزادی اس لیے تھوڑی حاصل کی تھی کہ ہم یہاں پہ پیپلز پارٹی یا سندھی وڈیرے کے غلام بن کے رہے. آزادی ہمیں لینی آتی ہیں ایسے سسٹم سے. تو صوبہ جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے, اور اسے میرے لیے نہیں ہے, یہ ملک کے لیے امپورٹنٹ ہے. جیسے کہ میں نے پچھلے دفعہ آپ کو کہا, کراچی اکیلا 900 سے $1000 بلین کی GDP کریٹ کر سکتا ہے, جس کا اگر 2% ہی آپ لے لو تو جتنا پاک فوج کا آج کا بجٹ ہے GDP کا, اسے 2-2.5 گنا اکیلا کراچی برداشت کر کے دے سکتا ہے پاک فوج کو. ہمیں میزائلوں کی ضرورت ہے, ہمیں ٹیکنالوجی کی ضرورت ہے. اس 9-9.5-10 بلین پہ تھوڑی وہ خرچہ نکلے گا بھائی, چار طرف دشمنوں نے گھیرا ہوا ہے. تو جو آدمی بھی اس فارمولے کے خلاف ہے وہ نہیں چاہتا کہ پاکستان مضبوط ہو معاشی طور پہ, کیونکہ پاکستان اگر معاشی طور پہ مضبوط ہوگا تو اس کے لیے کراچی کو مضبوط کرنا ضروری ہے. کیونکہ اس پیسے سے ہندوستان کو پتہ ہے کہ کراچی کی اگر مضبوط ہوگا, پاکستان کی معیشت مضبوط ہوگی, تو یہ جو پاری فوج مضبوط ہوگی اس کا نقصان ان کو ہے. وہ مزید تفرقہ نہیں کریٹ کر, وہ حملے نہیں کر سکتے مزید. انہیں دیکھ لیا ہے, اتنے خطیر بجٹ کے ساتھ نان چنے چپوا دی ہیں. تو اگر اس کو 4 گنا 5 گنا بجٹ مل جائے تو سوچے کیا کیا کچھ ہو سکتا ہے. تو راجناتھ سنگھ جو سندھ توڑنے کی بات کر رہا ہے, ہو سکتا ہے راجستھان بھی پاکستان کے پاس آ جائے, دلی بھی پاکستان کے پاس آ جائے. تو بھائی یہ سوچیں باتیں, آپ لوگ ملک کا سوچیں. ہو گیا نا 75 سال تک صوبہ آپ کو دے دیا, کوٹا سسٹم لگایا ہے 1971 کے اندر, اس کو الون 40-50 سال ہونے کو آ رہے ہیں. بس ہو گیا نا یار, 18ویں ترمیم لگے 15 سال ہو گئے, تب تک کچھ نہیں کر پایا تو آگے کیا پٹ لو گے یار. تو یہ ڈرامے بازی بند کرو, یہ والا ایکسپیرینس وہ والا ایکسپیرینس, وہ بھائی وہ جو کر رہے ہیں وہ خود سندھی بھی نہیں ہے, اور شاید جتنے وہ سندھی ہو زیادہ ہم سندھی ہوں گے. تو اس کو مہاجر سندھی کا مسئلہ نہ بنائیں, پاکستان کا سوچیں. پاکستان ہے تو سب کچھ ہے, اور ہمیں مضبوط پاکستان کی مضبوط معیشت چاہیے جو صوبوں کے ساتھ ہو سکتی, SIFC کے ساتھ ہو سکتی, کنالز کے ساتھ ہو سکتی, ڈیمز کے ساتھ ہو سکتی, پرائیویٹائزیشن کے ساتھ, منرلز کے ساتھ ہو سکتی, تاکہ اس معیشت کا ایک وافر حصہ ہم اپنی تعلیم اور اپنی فوج اور اپنی صحت پہ لگائیں. پاک فوج کو امپورٹنٹ بہت مضبوط ہے, کیونکہ آپ کے ملک کے پیچھے سب لوگ پڑے ہوئے, اس کے لیے پیسہ چاہیے بھائی. یہ منہ کی فائرنگ تھوڑے مسائل ہوتے ہیں کہ پہنچ جاتے ہیں لوگ نیو یارک ڈپلومیسی کے نام پہ ڈرامے کرنے. بس لمبی بات ہو گئی, سوچیے گا ضرور میں نے کیا کہا ہے. پاکستان زندہ باد, پاکستان آرمی زندہ باد.
جی ہم آ جائیں.